अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं क्योंकि आप लोग तो मेरी स्टोरी देखते ही नहीं हो। बहुत कम, यानी बहुत ना होने के बराबर व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो दोस्तों, हॉरर वाक़ये की तरफ आते हैं। वैसे ये रियल हॉरर वाक़यात होते हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसको व्यू करें और आप लोग अपने दोस्तों को भी मतलब इसको रिकमेंड करें कि इस चैनल पे जाके रियल हॉरर वाक़यात आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई यानी झूठ-मूठ नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों की वाक़यात है जो उनके साथ पेश आते हैं और फिर हम आप लोग के साथ डिस्कस ऐसे मतलब शेयर नहीं करते, डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं अपना एक तजर्बा बताऊँ। कराची से हम लोग गाँव गए, तो ये तो उस वक़्त तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ख़ैर पता नहीं था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हॉरर में काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये ऐसा होता है। तो हम लोग जब गए ना दोस्तों, तो मेरे भाई की शादी थी और सख्त सर्दी थी। स्वात में तो आपको पता है कि सर्दी कैसे पड़ती है। और हम लोग जनवरी में गए और यानी जनवरी के एंड समझो 21-22 या शायद 19-20 डेट को हम लोग गए। तो 12-13 दिन जो है वो जनवरी के आए और इसी तरह फरवरी का पूरा महीना निकला और फरवरी के एंड यानी समझो कि मार्च में शादी थी 1 या 2 तारीख को, इस तरह आई थिंक 4 तारीख को थी। मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे लगा 4 तारीख थी। तो 4 मार्च को शादी थी, तो हमने इसी तरह 2-3 महीने गुजारने थे। छुट्टियाँ हो गई थी, तो इस तरह मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, जो कि उसको मिलती है हर साल गाँव के लिए। तो हम लोग गए ना, तो हमारे घर जो मेरे अम्मी का घर है वहाँ काम शुरू था कंस्ट्रक्शन का, और बाई का कमरा और उनका पूरा पोर्शन बन रहा था। तो उसके लिए ये था कि हम औरतें तो चलो कमरों में बैठ जाते हैं ना कि चलो बाहर मर्द हजरात काम करें, लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे कभी बाहर निकलते, अगर बाहर निकलते हैं तो हमारे यहाँ तो पर्दा हम करते हैं, हम तो ऐसे गैर मर्दों में नहीं जा सकते। तो उनको कौन देखेगा, और घर के जो मर्द हजरात थे वो गुस्सा करते थे कि मतलब इन लोगों को कंट्रोल करो, ये आके यहाँ चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। पानी और सीमेंट वगैरह सब कुछ बिखरे पड़े थे। तो उसी उसके लिए हमें अपने मोहल्ले में एक घर किराए पर लेना पड़ा। अब उस घर के बारे में भी बात करती हूँ। वो घर हमें किराए पर लेना पड़ा और इस तरह लेना पड़ा कि उसका जो मालिक मकान था, मतलब हमारे मोहल्ले के जानने वाले थे, वो लोग अपने बेटे की शादी के लिए किसी और घर शिफ्ट हुए थे नए घर में। और वो जो पुराना वाला घर था छोटा सा 2 कमरों का था, लेकिन बहुत खूबसूरत, सारा टाइल का था, यानी कोई दिक्कत उसमें नहीं थी, हर चीज़ मौजूद थी। बल्कि उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ छोड़ी थी कि अगर मतलब रात गुजारने के लिए कभी कभार उनके बेटे आ जाते थे या घर में मेहमान ज़्यादा होते थे, तो हुजरे के तौर पर उस घर को यूज़ करते थे। अब दिन के टाइम जब आप अपलोड करते हो स्टोरी, तो बच्चों का शोर, सॉरी यार, इसके लिए माजरत चाहती हूँ। तो ये हुआ कि जो मेरा भाई है उसने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग ये घर ले लें, और मतलब जितनी दिन आपके घर में काम हो रहा है तब तक आप लोग इसमें रह लो बग़ैर रेंट के। यानी ऐसा रेंट पे लिया कि मतलब पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कितने दिन गुजारेंगे, 15-16 दिन। अरे यार दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, वो घर थोड़ा असीब ज़दा करार हुआ था। तभी तो उसने अपने बेटे की शादी पर ऐसा किया कि एक और घर जो है उसने शायद बनाया था। और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जो इस घर की थोड़ी सी मनहूसियत है, वैसे हम लोग नहीं मानते ना कि क्या मनहूसियत, क्या, ये तो सब कहने की बात है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को आगे बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा था हमारे साथ। उनके सारे बच्चे बीमार होते थे उस बंदे के, और एक बेटे को उसको कैंसर हुआ था। अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें, चलो ये तो सेहत पे और अल्लाह पे, मतलब सबसे पहले अल्लाह ये सब कुछ करता है, ठीक है, हम इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते कि भाई इस घर की वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन उसकी बीवी अक्सर कहती थी कि मैं जब से ना हम लोग अलहदा हुए हैं, पहले वो जॉइंट फैमिली थी, फिर उसमें दीवारें लगा के सबको अलग अलग जगह और किसी को बाहर ज़मीनें दी उनके बड़ों ने, तो इस घर में ये लोग रह गए। तो इन लोगों का कभी अच्छा वक्त इस घर में नहीं आता था, और जिसकी वजह से इन लोगों ने, इस्लाम में है ना कि अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है और आप बरसों से किसी घर किसी जगह पे हो, तो उस जगह से हिजरत कीजिए। तो
یہ ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بڑا دوسرا گھر بنایا اور وہاں اس کے بیٹے کی شادی، اور یہ گھر بھی تھا صاف ستھرا تھا، اس میں 2-3 چارپائی تھی، چیزیں بہت کم تھی، کمرے خالی تھے، ایک چٹائی ہوتی تھی اس میں، اور گیس تو پہلے سے موجود تھا، تو کچن میں تھوڑے بہت برتن ہوتے. تو ہم نے کیا کیا کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ لوگ بالکل دوسرے یعنی 2 گھر چھوڑ کے ہماری اسی گلی میں تھے، جس جہاں میری امی کا گھر تھا اس میں 2 گھر چھوڑ کے یہ گھر ہوتا تھا. بہت ایزیلی ہم لوگ جاتے تھے ہر صبح، کیونکہ بچوں کو کنٹرول کرنا اس گھر میں مشکل تھا، یہ بچے بڑوں کو تنگ کرتے تھے. تو ہم نے بھائی نے سوچا کہ علیحدہ گھر میں رہو تو آپ لوگوں پر بھی مطلب پابندی نہیں ہوگی کمروں میں بند ہونے کی، اور سخت سردی تھی. اب میری بات غور سے سنیے، بہت زیادہ ٹویسٹ ہے اس کہانی میں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سٹوری اس کا لنک شیئر کیجیے، بلکہ میری جو چینل ہے اس کا لنک شیئر کیجیے. تھینک یو. کیا ہوا کہ ہم لوگ نا ہیٹر وغیرہ لے کے گئے، کیونکہ ہیٹروں کی ضرورت تو میرے بھائیوں کو نہیں پڑتی، وہ سب تو مطلب کنسٹرکشن کا کام جاری تھا، تو وہ لوگ تو سب ان مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اس طرح. اور جو گیس تندور ہوتا تھا ہمارے گھر میں وہ بھی لے کے گئے، اور بس جو ان لوگوں کے لیے کھانے وانے شانے یہ سب اسی گھر میں ہم ریڈی کر کے بیچتے تھے میری بھابھیاں. اب کیا ہوتا ہے کہ 2 دن ہوئے، تیسرے ارے یار ہم اتنے بور ہوئے 3 دنوں میں، حالانکہ ہم اتنے خوش تھے نا کہ چلو یار کمرے میں بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ ایک الگ گھر ہو اور بس ہم اس میں گھومے پھرے. اور شام کے ٹائم ہم اپنے گھر میں آتے تھے، یعنی اس گھر میں سونے کی کوئی بندوبست نہیں تھی، بہت ٹھنڈا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر لوگ نہیں رہ رہے تھے، کب سے چھوڑا ہوا تھا اس گھر کو، تو ٹھنڈک بہت تھی وہاں. تو ہم وہاں ایک کمرے کو ہم نے صاف کیا، 2 کمرے تھے اس میں، ان لوگوں نے بھی تھوڑا کنسٹرکشن کا کام بیچ میں چھوڑا تھا، تو چیزیں ویزیں پڑی تھی وہ ہم نے ایک کمرے کے اندر کیے، اور ایک کمرہ فل صاف کیا، دھویا، اس کا برآمدہ دھویا جو کہ مٹی سے بھرا پڑا تھا، اس کا ٹائل وغیرہ، کیونکہ کوئی نہیں رہ رہا تھا اس میں برسوں سے. تو کیا ہوا کہ اس میں ہم نے چٹائی بچھائی، اور اس میں ہم اپنے گھر سے اگلے دن کمبل تلائیاں وغیرہ لا کے وہاں بچھائے، اور بیچ میں ہیٹر لگا کے مزہ آ رہا تھا، بنداس تھا. اور بس جب کام کرنا تھا تو کچن میں جا کے مردوں کے لیے، مطلب اس طرح ہمارے یہاں پٹھانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو مزدور ہوتے ہیں ہم ان کے لیے خود کھانے پکاتے ہیں، ایون اگر ہم ٹیکے پر بھی دیں کام، لیکن تب بھی ہم ان کے لیے مطلب ایک شرم سی وہ لوگ محسوس کرتے کہ گھر میں مطلب اس طرح مزدور کام کرو، آپ کچھ بھی نہ دیں، تو چائے کھانا سب کچھ ہم دیتے تھے، حالانکہ ٹیکے پر دیا ہوا تھا. تو یار تیسرے دن ہم لوگ اتنے بور ہوئے، اور ہمیں مطلب روز ہم پوچھتے تھے کام ختم ہوا، کام ختم ہوا. جب بھی رات کو گھر آتے تھے ارے کام دیکھتے تھے کتنا کام، سب یعنی جو ہمارے گھر کے جو آدمی تھے مرد تھے وہ سب ہم پہ غصہ کرتے تھے کہ یار تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، آرام سے کام ہو رہا ہے، 10-15 دن میں ختم ہو جائے گا، تم لوگ کون سے باہر گلیوں میں بیٹھے ہو، گھر لا کے دیا ہے تم لوگوں کو. لیکن میں کیا بتاؤں دوستو، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ گھر ہمیں کھانے کو دوڑتا تھا قسم سے. اور جو ہمارے گھر کے جو مطلب لڑکے تھے نا، میرے بھائی، میرے چچا زاد بھائی، سب چائے پینے اور کھانا کھانے کے لیے اس گھر کے اندر آتے. ظاہر سی بات ہے ہم وہاں تھی تو چیزیں وہاں تھی، تو وہ لوگ جب سب آتے تھے تو ہم ان کے آنکھوں میں مطلب دیکھتے تھے کہ کب یہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ کام ختم. تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی تھی کتنا کام، تو وہ کہتا تھا کہ کام تو ابھی ہے، بہت ہے. ایسا میں کہ یار ہمیں کب اس گھر سے فرصت ملی، تو وہ لوگ ہم پہ غصہ کرتے تھے. اچھا سب کچھ ہو گیا، شکر ہے 15-16 دن ہم نے بہت زیادہ مشکل سے اس گھر میں گزارے. تو مطلب جب ہم آ رہے تھے نا، اور ہمیں بتایا گیا کہ آج آپ لوگوں کا آخری دن ہے اس گھر میں، کیونکہ کل سے مطلب کام پہ جو آدمی تھے وہ نہیں آئے گے، اور شادی کی تیاریاں شروع کرو. اولے یار ہم اتنے خوش تھے جیسے بہت سارے عید ایک ساتھ آئے ہو. اور اس شام ہم اتنے اس گھر میں خوش تھے نا، اور اپنے کپڑے بھی وہاں سلوا رہے تھے، یعنی ہم بہت ساری چیزیں دوستوں اس گھر میں لے کے گئی تھی. میری بڑی بھابھی جو ہے وہ بہت اچھا مطلب سلائی کر کے دیتی، تو ہم نے کسی درزی کو اپنے کپڑے نہیں دیے بلکہ اسی بیچاری کو دیے، وہ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتے تھے، اور ہمارے کپڑے بھی، کیونکہ مزہ آ رہا تھا یار. شادی کا پروگرام ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تھکتا ہی نہیں ہے. تو وہ ہمارے کپڑے سلائی کر رہی تھی، ساتھ میں ہم ہنسی مذاق کر، ساتھ میں ہم کہتے یار شکر ہے آج تو ہمیں جانا ہے اس گھر سے. اور چیزیں جو ہے بیچ رہے تھے ہم،
ایک ایک بندہ جب آتا تھا میرے چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، میرے چچا زاد بھائی، ماموں زاد، ہم ان سے کہتے تھے یہ لے کے جاؤ، یہ لے کے جاؤ، یہ لے کے جاؤ، ہم خوش تھے نا. تو میرا جو ہسبینڈ تھا وہ تھوڑا پریشان سا تھا. تو اچھا یہ بات میں نے نوٹ کی، لیکن میں نے ان سے پوچھا نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اگر یہ اپنی پریشانی بتائے گی تو پھر اس کی جو ہے یہ ہے کہ یہ پھر مجھے کوئی سولوشن نکالنا ہوگا اور میں ٹینشن میں آ جاؤں گی. تو میں نے چھوڑ دی اس بات کو. اور اس طرح ہوا نا کہ ہم لوگ گئے اور بہت خوش تھے، لیکن میری بیٹی تھوڑی سی بیمار ہو گئی اور ہم لوگ پھر جو ہے نا اپنے گھر آ گئے. اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ جب آپ بہت خوش ہو تو پوری خوشی آپ کو راس نہیں آتی. تو اس دن میری بیٹی کے کان میں تیز درد شروع ہوا شام کے ٹائم. جیسے ہی ہم وہاں سے نکلنے والے تھے اور چیزیں باندھ رہے تھے اپنے کپڑے، یعنی کچھ رہ نہ جائے دوبارہ تو یا آنا نہیں پڑے گا، اس طرح ہم کافی خوش تھے. تو کیا ہوا کہ اس کو نزدیک ایک چھوٹا سا ڈاکٹر تھا، ایک کلینک تھی، وہاں میرا ہسبینڈ لے کے گئے. اور اچھا پھر ہم لوگ چلے گئے. شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، سب کچھ ہوا. اب شادی کے تیسرے چوتھے دن ہم سب یعنی تھک گئے تھے نا، تو بیٹھ کے سب ہم باتیں کر رہے تھے، چائے پی رہے، ہنس رہے تھے اور اس گھر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم کہاں کتنے تنگ ہیں. ہم تو حیران ہیں وہ اس کا جو مطلب اس گھر میں جو رہنے والے لوگ تھے نا یار، ان لوگوں کو داد دینی پڑے گی کہ وہ لوگ یہاں کیسے رہتے. ہم تو بہت تنگ آ چکے تھے. تو میرے بھائی نے کہا ایسا نہیں ہے، ان کا گھر تھا، ان کے لیے جنت ہے، یہ تو تم لوگوں کا گھر نہیں تھا تو اس لیے تم لوگ تنگ تھے. اور چھوٹا بھی تھا، تھوڑا چھوٹی فیملی کا گھر تھا نا. تو خیر میرے ایک بھائی نے کہا کہ نہیں وہ لوگ اسی لیے تو چھوڑ کے چلے گئے، یہ کافی مطلب عجیب سا گھر ہے. تو ہم سب حیران ہوئے نا کہ کیسا گھر ہے، عجیب سا کیا مطلب. تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ بہت عجیب گھر ہے، اسی کی وجہ سے تو وہ لوگ دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں. تو اچانک میرے ہسبینڈ نے اچھا اس کی جو پریشانی تھی اب وہ کھول رہی ہے کہ یار میں یہاں سے گزر رہا تھا نا، یعنی یہ سب لوگ جب آ گئے واپس، یہ سب لوگ جب واپس آ گئے نا تو میں اس گلی سے گزر رہا تھا اور مجھے باقاعدہ اس گھر سے ہی آواز آ رہی تھی جیسے میری جو بیٹی جو تھی نا اس کو کوئی پکار رہا ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے. اور اس وقت میری گود میں تھی میری بیٹی جو کہ 4 سال کی تھی، سمجھ سکتی تھی. تو اس نے دیکھا، اس نے بھی پیچھے دیکھا کہ اس کو جیسے کوئی بلا رہا ہے، جیسے میں بلاتی ہوں نا اپنی بیٹی کو. تو وہ میرے ہسبینڈ کہتے کہ میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی باقاعدہ اس کے نام کی. اور جی مثال کے طور پر میری بیٹی کا نام فرض کرے انیسہ ہو، تو اس طرح آواز آتے انیسہ اسی گیٹ سے. تو میں حیران رہ گئی اور میں نے دیکھا کہ کیا میرے ہسبینڈ کہتے کہ میں سوچنے لگا کہ کیا تم لوگ واپس اس گھر میں کسی وجہ سے آئے ہو، مطلب گھر میں کیا کنسٹرکشن کا کام آج بھی ہے شاید. تو میں نے دیکھا نا اندر جانے کے لیے میں نے جیسے قدم بڑھائے تو وہ گیٹ جو تھا نا وہ باہر سے لاک تھا، یعنی میرے بھائی نے لاک کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 2 بار نوک بھی کی کہ شاید اندر سے بند ہو، لیکن وہ باہر سے لاک تھا. تو میں حیران رہ گیا اور میں گھر آیا. اور گھر آتی ہی اس نے میرے بھائی سے پوچھا کہ اس گھر میں کون ہے، تو اس نے کہا کوئی نہیں، وہ تو میں نے بند کیا ہوا ہے. تو وہ میرے ہسبینڈ کہتے کہ میں کافی پریشان تھا. پھر اس طرح ہوا رات کے ٹائم میرے ہسبینڈ کہتے کہ میں وہاں سے پھر سے گزر رہا تھا. اسی طرح 10-15 دن بعد پھر ہم لوگ بس آنے والے تھے کراچی. تو میرے ہسبینڈ کہتے کہ مجھے پھر سے آوازیں آ رہی تھی جیسے مجھے کوئی آواز اس گھر سے دے رہا ہو. یہ ہو گیا دوستو. اس میں ہم نے 15 16 17 18 دن، شاید ہمیں تو 15 دن کا کہا تھا لیکن تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام بڑھ گیا تھا تو ہم نے 18 19 دن گزارے تھے اور بڑی مشکل سے گزارے تھے. تو پھر یہ ہوا نا کہ میرا بھائی بھی کہتا ہے کہ میں انہی دنوں میں میرا بھائی بھی کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرا تھا تو مجھے تم سب کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے تم سب آپس میں جیسے باتیں کرتے تھے نا اور ہم لوگ اندر آ جاتے تھے. تو اس طرح تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، یہ لوگ یہاں تھوڑے دن کے لیے آئے تھے تو اب میرا وہم ہے کہ جیسے یہاں پر یہ لوگ اب بھی ہے. لیکن جب میں نے کان لگایا تو باقاعدہ امی کی آواز تھی اور میرا بھائی کہتا ہے کہ آپ کی آواز تھی. تو وہ کہتا ہے میں نے بھی اس طرح مطلب لاک اس کا کھولنا چاہا کہ شاید یہ لوگ یہاں ہے، لیکن نہیں، لاک وہ لاک تھا اور میں نے خود لاک کیا تھا. تو میں نے چابی جیب سے نکالی کیونکہ ان دنوں میں چابی میرے بھائی کے پاس تھی. تو میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے جیسے چابی گھمائی نا اور جیسے میں نے دروازہ کھولا پتہ نہیں کیوں میرا جو ہے نا پورا وجود ایسے سن ہو گیا اور جیسے مطلب وہ ہوتے نا جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جیسے وہ جو ہمارے جسم پہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ ایسے کھڑے ہو جاتے، ایسا ہوا. تو میں نے جیسے اندر دیکھا نا تو بہت تنہائی،
بہت خاموشی. میں ڈر گیا. میں نے ڈائریکٹ واپس گیٹ بند کی اور لاک کیا. یعنی میں نے اندر جانے کی ہمت نہیں کی. اور حالانکہ چھوٹا سا گھر تھا لیکن اوبیسلی کوئی نہیں رہتا تھا تو لائٹس وغیرہ اس کے آف تھے اور یہ شام کا ٹائم تھا، یعنی ابھی پورا اندھیرا نہیں چھایا تھا. تو بھائی نے کہا کہ میں نے بس دروازہ بند کیا اور واپس آیا. اور پھر میرے بھائی نے اتنی الٹیاں کی، اس کو الٹیاں آنا شروع ہوئی. ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے نا، عجیب سا ہے. تو پھر جب میں ہاررز پہ کام میں نے شروع کیا نا، تو بہت سارے میں نے ایسی باتیں سنی لوگوں سے کہ انہیں جیسے کسی نے پکارا ہو. یعنی یہ جو پکار ہوتے، جیسے کبھی کبھار ہم سب کو اپنا نام، جیسے ہمارا نام کسی نے لیا ہے تو اکثر جیسے ہمیں کوئی جیسے اندھیرے میں پکارتا ہے، ہمارا نام لیتا ہے. یہ میں نے بہت سارے ریئل ہارر واقعات میں اور اسپیشلی جنات سے متعلق باتوں میں ایسے میں نے بہت سنا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں جیسے ہماری کانوں کے ساتھ ایک سماعت ٹکراتی ہے کہ جیسے کوئی ہمارا نام لے کے پکار رہا ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے، جنات ایسا کرتے ہیں اور یہ یوجول ان کی یعنی یہ یوجولی عام روٹین میں ان کی آتی ہے یہ بات. تو پھر میں نے وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھائی کہ جیسے آپ کو لگا تھا. تو اس نے کہا مجھے کئی مرتبہ وہاں سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے یا جو میری بیٹی تھی اس کو کوئی پکار رہا ہے. اور اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ ہم لوگوں نے وہاں ٹائم گزارا تھا تو وہ گھر کافی عصب زدہ اس گلی میں جو ہے قرار پایا تھا. تو اوبیسلی تم جب ایک جگہ پہ وقت گزارتے ہو نا اور وہاں کچھ ہوائی مخلوق ہے تو پھر اوبیسلی وہ بھی آپ کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، آپ کے نام سیکھ لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے نام سے پھر پکارنے لگتا ہے. تو بھائی مجھے بہت ڈر لگا. پھر اس طرح بھی ہوا ان دنوں میں، ایسا بھی ہمارے ساتھ. تو اچھا ہمیں پہلے یہ تو پتہ تھا کہ یہ گھر کافی مطلب اسی طرح قرار پایا ہے، ویران منحوس، لیکن ہم ان چیزوں پہ زیادہ جو ہے دھیان نہیں دیتے تھے. لیکن بعد میں ہم یہ چیزیں بہت زیادہ فیل کر رہے تھے کہ میرے 2 بھانجے نا میرے ہسبینڈ کے سامنے اسی گھر سے نکلے. اور میرا ہسبینڈ اب کہتا ہے کہ میں اس کو بول رہا ہوں تم لوگ یہاں کیا کرو، اچھا جلدی آؤ. شادی کے بیچ میں یعنی بہت سارے کام ہوتے نا، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جلدی آؤ، وہاں ایک ٹرے پڑی ہے وہ لے کے آؤ، چائے اس طرح یہ وہ گھر کے اندر. تو جب میں نے ان دونوں کو سمجھا تو وہ دونوں میری طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے اور گلی سے نکلے. یعنی میں ان کو دیکھ رہا تھا، وہ گھر کے اندر نہیں آئے. میں دور کھڑا تھا، ان کو اشارہ کر رہا تھا کہ گھر کے اندر جاؤ اور 6 کپ چائے میں نے 6 کپ چائے کا بولا ہے وہ لے کے آؤ. تو وہ دونوں مجھے دیکھتے اور مجھے دیکھ رہے تھے اور وہاں سے نکل گئے دوسری گلی سے. تو مجھے کافی غصہ آیا اور وہ تو چلے گئے. تو مجھے غصہ آیا کہ یہ دونوں مطلب ویسی ہی دوستیاں کر رہے، کام نہیں کرا. تو میں اندر آیا چائے کو لینے، اور جیسے میں اندر آیا تو وہ دونوں کچن سے نکلے اور چائے کی ٹرے پکڑی تھی کہ بھائی جان ہم لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا تم لوگ تو ابھی اس گلی سے نکلے ہو، حالانکہ یہ بھی شام کا ٹائم تھا. تو وہ دونوں حیران تھے. تو پھر میں نے کہا نہیں تم لوگ جھوٹ بول، تم لوگ اسی گلی سے. لیکن میں خود حیران تھا کہ یہ لوگ اگر اس گلی سے نکلے تو گھر کے اندر کیسے آئے. حالانکہ ہمارے گھر کے 2 گیٹ ہیں لیکن دونوں گیٹ اس وقت سامنے تھے میرے ہسبینڈ کے. لیکن وہ لوگ دوسری پچھلی گلی سے نکلے اور پھر اس کو کچن کے سامنے نظر آئے. تو یہ بات میرے ہسبینڈ بہت کرتے. اور جب میرا ہسبینڈ کہتا ہے نا کہ میں حیران کھڑا تھا، تو جو میرا بڑا بھائی اس نے میرے جو ہے نا ہسبینڈ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ چھوڑو، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈر گیا ہے. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یار یہ دونوں تو ابھی مجھے اس گھر کے سامنے سے جو گلی ٹرن ہوتی ہے وہ اس گھر سے نکلے. تو میرے بھائی نے کہا بس پتہ ہے ہمیں کہ اسی گھر سے نکلے، یعنی وہ گھر ہے ہی ایسا کہ تمہیں بہت چیزیں دیکھنے کو ملے گی. تو میرا جو ہسبینڈ ہے وہ کہتا ہے کہ چلو بہت ساری چیزیں میں اپنا وہم مان لیتا ہوں کہ مجھے کسی نے پکارا، مجھے کسی کی آواز آئی، یہ وہ. لیکن یہ ایک چیز میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس گھر سے یہ 2 بندے نکلے اور پھر یہ 2 بندے مجھے میرے گھر کے بالکل اندر کچن کے سامنے نظر آئے. حالانکہ یہ لوگ گلی میں نکل کے مطلب روڈ کی طرف جا رہے تھے جہاں ہمارے گھر کا کوئی گیٹ نہیں ہے. تو دوستو یہ اسٹوری اس لیے میں آپ لوگ کے ساتھ آج ڈسکس کر رہی تھی کہ یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں. یہ آپ کو آواز دینا، آپ کو اپنا نام سنائی دینا، جیسے کوئی آپ کو پکار رہا ہے. تو یہ تو جب میں اس پر کام میں نے شروع کیا نا تب مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یار لوگوں کے ساتھ ایسے چیزیں ہو گئی ہیں. تو اس میں سے سرپہرست اسٹوری تو ڈائریکٹ میرے ہسبینڈ کی مجھے جو ہے
وہ یاد آئی کہ ہاں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. اور دوسری بات میں آپ لوگ کو بتاؤں، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے. اس طرح ہوا تھا نا کہ میں بیٹھی تھی تو موبائل میں کچھ ادھر ادھر کر رہی تھی، تو لائٹ گئی ہوئی تھی اور میں اپنے پورشن میں اکیلی تھی. ٹھیک ہے، اکیلی تھی بالکل. اوبیسلی یہ چیزیں آپ کو اکیلے میں ہی ڈراتی ہے. تو مجھے اچانک میرا نام کسی نے لیا. میں نے یہ جی بھی کہا اور آ کے میں نے دروازہ کھولا اور گف اندھیرا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا. اچھا میری غلطی تھی، میں نے دروازہ کھولا، شکر ہے میرے ساتھ کچھ اور نہیں ہوا، کیونکہ ایسی سچویشن میں بالکل مطلب باہر نہیں جانا. جیسے انگلش فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ کوئی نوک کرتا ہے اور وہ جو ہیروئن ہوتی ہے یا جو بھی، وہ جا کے دروازہ کھول لیتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ آگے بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور وہاں جلدی دروازہ بند کیا اور میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی، کیونکہ میرا اس طرح فرسٹ تجربہ تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. تو یہ اسٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر. آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو کئی مرتبہ اپنی آواز اندھیرے میں یا اکیلے پن میں سنائی دی ہو کہ جسے اسے کوئی پکارا ہے، میرے ساتھ ضرور کمنٹ میں شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.